बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब के साथ मैं हूं मियां हबीब। और आज के अहम तरीन इशूज़, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज़ अल फाले की क़यादत में सऊदी अरब का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया और $2 अरब के माहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। सऊदी अरब से अकीदत अपनी जगह पर, लेकिन हर मुश्किल वक़्त में सऊदी अरब ने हमारा साथ दिया और अक्सर हम उधार तेल सऊदी अरब से ही लेते हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पीटीएम ने 11 अक्टूबर को ज़िला खैबर में पश्तून जरगा या कौमी अदालत मुनक़्क़द करने का फ़ैसला किया था, ऐलान किया था। और इस 3 रोज़ा अदालत में पश्तून कौम को अपने मुस्तक़बिल बारे मुश्तरका लाहे अमल का फैसला करना था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पीटीएम को कलअदम करार देकर उस पर पाबंदी लगा दी है और क्रैक डाउन करके गिरफ्तारियां भी की गई और इंसानी जानों के ज़ाया होने की भी इतलात मिली हैं। इसके अलावा पीटीएम ने बहुत अहम लोगों को इसमें शिरकत की दावत दी थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अवामी नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के कायदीन को दावतनामे दिए गए थे। इसमें जो है वो बहुत बड़े ज़िला खैबर के ग्राउंड में जो है बड़े इंतज़ामात किए थे और उसमें जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों, सियासी जमातों और शख्सियात को दावत दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने इसे तंजीम को कलअदम करार देकर उसके ख़िलाफ़ जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद अब बहुत मुश्किल हो गया है इसका इनकाद भी। और इस हवाले से जो है खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अहम पेशरफ्त हो रही है, इस पर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान कौमी असम्बली व सेनेट को जो है वो हर किस्म के इज्तिमात में जाने से मना कर दिया है। उन्हें ख़ास करके एहतजाजी जलसे जुलूसों में शिरकत करने से उन्हें रोक दिया है। इस बारे में भी हम बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में मोदी को अपसेट शिकस्त हुई है। जब से ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म किया गया है उसके बाद ये पहला इलेक्शन था और हमने देखा कि हमेशा से मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात हाईजैक होते रहे, क्योंकि वहाँ के अवाम जो है वो किसी भी किस्म के इंतखाबात में हिस्सा लेना जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं। वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। आखिर में वफाकी काबीना का इजलास कल तलब किया गया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक बंगई साहब और टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने काम किया, मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनियों और कंसल्टेंसी के हवाले से उनकी काफ़ी खिदमात हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि प्रोग्राम का आगाज़ ही उन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जी माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सऊदी अरब का सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान आया है। हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं और अभी भी $2 अरब के माहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। इसके अलावा पिछले दिनों IMF से भी हमें एक नया कर्जा जो है वो शेड्यूल हुआ है, जिसमें $1 अरब और समथिंग कुछ करोड़ डॉलर जो है $10 करोड़ की पहली किस्त हमें जारी हो गई है या होने वाली है। तो बाकी भी जो है वो शेड्यूल हो गया, कोई $7 अरब का टोटल कर्जा है। तो आप क्या समझते हैं कि ख़ास करके सऊदी अरब के हवाले से ये जो हमारी मईशत को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इससे आप क्या समझते हैं, कोई बेहतरी का इम्कान है, क्या इसके असरात मरतब होंगे? मैं सब इसमें पहले हमें ये देखना होगा क्या इस किस्म की एक्सक्लूसिव जो है ना इंटरेक्शन बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान कैसे हुई। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आप ये देखेंगे कि फर्स्ट टाइम बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्ट हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको बैकग्राउंड में जरा देखना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्ट में इंटरेक्शन हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की है और सऊदी बिजनेसमैन की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है कि गवर्नमेंट की मेजर इन्वेस्टमेंट का जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं 2 बिलियन का, ये भी जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट एंड वाइटल फॉर आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंजेक्शन, आपने वर्ड तो अच्छा यूज किया है। इंजेक्शन क्या है? ये बूस्ट है।
جی وہ اس کس طرح میں کہوں گا کہ اس کو اگر ہم دیکھیں سعودی عرب کی انٹرسٹ، تو سب سے پہلے ہم انرجی سیکٹر کو لے لیتے ہیں. جی انرجی سیکٹر میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ انرجی سیکٹر میں سب سے پہلے رینیویبل انرجی میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، پھر اوور آل انرجی پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور آئل میں انٹرسٹڈ. ٹھیک. اب اس کی شیپ کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہمیں بتائے گا کہ جو ان کا موڈس آپریٹس کیا ہوگا، یا وہ ہمارے کس طرح اس میں انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے. جی. سیکنڈ سچویشن ویری امپورٹنٹ ہے، جو آج تک میں نہیں سمجھتا کہ اتنے واسٹ لیول پہ اس کے اماؤنٹ پہ نہ جائیں، لیکن واسٹ لیول پہ یہ دیکھیں کہ ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے میں وہ انٹرسٹڈ ہیں. وہ کس طرح ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ روڈس میں ہیں، پورٹس میں ہیں، اور جو ہے لاجسٹک کے اور مینس میں بھی وہ بہت انٹرسٹڈ ہوں گے. اور اس میں نیٹ اٹریکشن ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ہمارے لیے ایک تو ٹھیک ہے انفراسٹرکچر تو ڈیولپ ہوگا، لیکن اس کی بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھتی جائیں گی، جو ڈیفینیٹلی اس کے پاکستانیوں کا اور پاکستان کے رہنے والے لوگوں کا فائدہ ہوگا. تیسرا سیکٹر جو ہے، جو میں اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں، ٹریڈ اینڈ کامرس میں. جی. اب ٹریڈ اینڈ کامرس میں دو ہی میجر سیکٹر ہو سکتے ہیں، ایک ایگریکلچر ہے اور دوسرا مینوفیکچر ہے. ٹھیک. اچھا، ایگریکلچر میں وہ آبویسلی انٹرسٹڈ ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کراپس میں انٹرسٹڈ ہیں. کیا وہ پانی کی زیادہ کنزمپشن والی جو ہے نا ہماری کموڈیٹیز میں انٹرسٹڈ ہیں؟ تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اس کو مینیج کرتے ہیں، یا کس طرح ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. اس پہ ہمیں پالیسی کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں آئل اور ریفائنری کے حوالے سے بھی ایک یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، اور وہ گوادر میں سعودی عرب جو ہے وہ آئل اور ریفائنری لگانا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور ابھی بھی جو معاہدوں کا امکان ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہرڈل کہاں ہے؟ کیا ہم نے کوئی آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے. جی. کلیئر ہے، ویژن بھی کلیئر ہے، اور ان کی ریلیشننگ بھی کلیئر ہے. آپ یہ کبھی نہ بھولیں کہ آئی ایم ایف میں ہمیں 7 بلین مل گیا تو ہم بہت خوش ہو گئے. نو، آئی ایم ایف میں نو ڈاؤٹ منی از امپورٹنٹ، بٹ سیکنڈ فیکٹر جو آئی ایم ایف کی فنڈنگ کا وہ ہوتا ہے کہ وہ ری اسٹرکچرنگ آف اکانومی کی طرف آتے ہیں. اور جب تک آئی ایم ایف ری اسٹرکچرنگ نہیں کرتا، آپ کے دوست ممالک بھی اس طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے. ابھی 7 بلین تو آپ کو ملنا ہے گریجولی، لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ سعودیز آ گئے ہیں. سعودی کی جو اگر بیک گراؤنڈ میں ہمیں ان کی پالیسیز اور ان کی اسٹریٹجی کو دیکھنا پڑے گا، تو جو ان کی کرنٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ فورن انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے درست کہا کہ آئی ایم ایف کے قرضہ ملنے کا سب سے بڑا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی سرمایہ کاری کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو سعودی عرب کے علاوہ بھی اور کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انٹرسٹڈ ہے؟ پاکستان میں ڈیفینیٹلی یو اے ای انٹرسٹڈ ہوگی، اور چائنیز تو ڈیفینیٹلی ایکشنز میں ہیں. ٹھیک. اور چائنیز کا جو ویٹ اینڈ سی کی پالیسیز پہ ہیں، انہوں نے پاکستانی گورنمنٹ کی ایک دو ڈیمانڈس کی ہوئی ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی آنے کو تیار ہیں، وہ بھی ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں. وہ بھی ایسے صرف ہوا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بات اپنی مکمل کر لیں، پھر سوال ایک اور. اچھا، چوتھا اسپیکٹ جو ہے نا ہمارے سعودی ریلیشن کے ساتھ انویسٹمنٹ میں ہوگا، وہ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہوگا. ٹھیک. اچھا، اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں، اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ
آئے گا وہ انوویشن اور گروتھ پاکستان میں بڑھے گی. ٹھیک ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا جو لوکل سرمایہ کار ہے اس سے اس کو بھی کوئی حوصلہ ملے گا, کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا سرمایہ لے کے باہر جانا چاہ رہے تھے اور جا بھی رہا تھا, کیا اس میں وہ پاکستان میں کوئی ان کا اعتماد بڑھے گا پاکستان میں, وہ بھی سرمایہ کاری کریں گے؟ اب میں اس کی ایگزامپل یہ لیتا ہوں کہ پاکستانی بزنس مین کی سٹیٹمنٹ لاسٹ ویک کی اگر اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اکانومی جو ہے رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اپورڈ ڈائریکشن. یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں. نوٹیبل بزنس مین جو پاکستان کے ہیں ان کی میں پچھلے 3-4 دنوں سے یہ سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں. ڈیفینیٹلی جب منی کا انفلیکس یا انفلو آئے گا تو پاکستان کہاں سے ان کو کاؤنٹر پارٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور جس طرح بھی شروع میں نے کہا کہ بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہو رہا ہے. بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر کی اپرچونٹیز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی, تو ڈیفینیٹلی انجیکشن ہی ہے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر قرضے جو ہیں ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں جاتے ہیں اور وہ حکومتوں کے ہی لین دین میں جو ہے خرچ ہو جاتے ہیں, کیا پبلک پر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی مہنگائی کم ہوگی, کوئی پبلک سیکٹر میں جو ہے وہ بے روزگاری میں کوئی کمی آئے گی, کوئی معاملات کو بہتر ہوں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. میں سب جب انرجی میں انویسٹمنٹ آئے گی تو ظاہر ہے کاسٹ ریڈکشن آئے گی. ٹھیک, کاسٹ ریڈکشن آئے گی تو اس کا اوور آل امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی کامن مین پہ آئے, سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. اور دوسرا جب ہم جاب اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں تو جاب اپرچونٹیز کے ساتھ لیکوڈیٹی پوزیشن اور لیکوڈیٹی کنڈیشن آف دی نیشن اینڈ دا بزنس کمیونٹی بھی امپروو ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب سوری یہاں نا وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم آپ سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, مزید کچھ سوالات ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کی اقتصادیات کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, کچھ مزید گفتگو ہم چاہ رہے تھے آپ سے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان میں اقتصادیات کی ہے, جو مہنگائی اور جس قسم کی بے روزگاری ہے اور باقی سارے معاملات ہیں, اس میں یہ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اس میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے. کچھ یہ تھا کہ چونکہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم تھے اس وجہ سے, اور ڈالر کا ریٹ افیکٹ کر رہا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ دیکھیں ڈالر کی سٹیبلٹی سچویشن کرنٹ پوزیشن میں تو سٹیبل ہی ہے جی, ٹھیک ہے, اور اس کا امپیکٹ آپ کو آ رہا ہے. اور ایک اللہ کی طرف سے تھوڑا سپورٹ ہو گیا کہ آپ کی آئل پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہیں, ڈیکریز ہو رہی ہیں. اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے نا آئل کی پرائسز لو ہوئی ہیں. تیسری بات میں بات کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ جاب اپرچونٹی کی انکریز ہوگی اس انویسٹمنٹ کے ساتھ, کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہے, دیٹ از ناٹ دی لون. اور جو ہمارے بزنس کمیونٹی میں لو لیکوڈیٹی کی سچویشن ہے وہ بھی امپروو ہوگی. جب یہ دونوں چیزیں امپروو ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس کا فروٹ ہمارے کامن پبلک کی طرف آئے گا. ایز فار ایز آپ نے کہا مہنگائی کا جو ہے نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایکسیپٹ انرجی میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں شاید کاسٹ ریڈکشن ہو سکے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے اقتصادی حالت بھی درست نہیں ہو رہی ہے, اقتصادی معاملات بھی درست نہیں ہو پا رہے, تو اسٹل ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پولیٹیکلی کوئی معاملات کو اسٹرینتھن ہونے جا رہے ہیں. تو کیا یہ قرضے شرضے اور یہ جو کچھ بوسٹر ڈوز ہمیں مل رہی ہے یہ کہیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے؟ میاں صاحب آپ ایک بات کا مجھے جواب دیں کہ سنس آر انڈیپینڈنس
ہماری اسٹیبلٹی کب تھی؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، پاکستان جب سے بنا ہے ہم اسی طرح کے حالات سے ٹھیک ہے، گزرتے اور رہے میں ہیں. انجیکشن لگتے رہے، لیکن اب انجیکشن لگنے کے ساتھ جب تک آپ اپنے ریئل اکانومی کی طرف نہیں موو کریں گے اور آپ آگے چل نہیں سکیں گے، چاہے یہ گورنمنٹ ہو یا آنے والی گورنمنٹ. ٹھیک. اچھا کیا ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اکنامک جو ہے نا اسٹیبلٹی تھوڑی بہت نہ آئی تو ہم بھی پارے. اچھا کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ فوری طور پر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ نے یہ موو تو اچھی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہمارے ہاں سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیٹا جو فلو کیا جاتا ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کے بارے میں. جس ملک میں ڈیٹا کی اتھینٹسٹی کوسچن مارک ہو تو اس میں پلاننگ کیسے ہوگی؟ درست. ٹھیک ہے، ہمارا یہ رائٹ فرام دی اسٹیٹ بینک سے لے کے آپ کسی بھی منسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں وہاں یہاں جب تک پلاننگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو ڈیٹا کی اتھینٹسٹی اور ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ہماری سچویشن کیا ہے. یہ سارے ہوا میں انالیسس کرتے رہتے ہیں، ایکچوئل جب تک فگر آن گراؤنڈ نہیں ہوں گی ہماری پلاننگ نہیں ہوگی. اور پلاننگ کے لیے ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ سنسیئرٹی دکھانی پڑے گی اپنے ساتھ. ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں انہوں نے کیا دکھانی ہے، اپنے ساتھ دکھانے کے لیے ان کو اکانومی کو موو کرنا پڑے گا. اور وہ اب اس طرف انہوں نے سمجھ تو یہ لیا ہے کہ ہم انویسٹرز کو لائیں، ہم قرضوں پہ بلیو نہ کریں، قرضے کم لیں. اور اس میں سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اس میں دو چیزوں میں آپ کو تین میں بلکہ کہ اگر ٹریڈ اینڈ کامرس میں ہم دیکھیں تو جب تک ہینڈسم انویسٹمنٹ نہ ہو اس وقت تک ہم موو نہیں ہوتے. یہ آپ اگنیشن کہہ سکتے ہیں اس انویسٹمنٹ کو، اور اسی طرح کے اور بھی ان کو معاہدے کرنے پڑیں گے تب ہماری اکانومی موو ہوگی. اور آپ پھر مہنگائی کی بات کرتے ہیں، مہنگائی تو تب ہوگی جب زیادہ کمپٹیشن ہوگا اور انرجی کی کاسٹ کم ہوگی تاکہ پروڈکشن کاسٹ ریڈیوس ہو اور اس کا الٹیمیٹلی بینیفٹ کمپٹیشن کی صورت میں نارمل کنزیومر تک پہنچے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کا، اور بڑی معلوماتی گفتگو کی آپ نے، بہت شکریہ. جی ناظرین، اب ہم فاروق بنگش صاحب سے بات کریں گے پشتون پی ٹی ایم پہ کہ ضلع خیبر میں جو ایک قومی جرگہ ہو رہا تھا، قومی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس پر اس کے انعقاد سے پہلے ہی ان پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی، اور خاص کر کے وہاں بہت بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. کچھ انسانی جانوں کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. تو جی فاروق بنگش صاحب، یہ ایک اہم مومنٹ ہے خیبر پختونخوا میں. یہ پہلے سے گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ بالکل عین جب قریب آ گئے معاملات اور انہوں نے تو بہت اہم لوگوں کو دعوت نامے بھی دیے ہوئے تھے، تو پھر اچانک یہ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ اینڈ ٹائم کیوں کرنا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، یہ جو تنظیم ہے یہ تقریباً کالعدم تنظیم، اب کالعدم ہی ہے. جی ہاں کالعدم، ہاں پی ٹی ایم، یہ 6 منتھ سے جو ہے انڈر آبزرویشن تھی. اچھا جی. اور اس کے بارے میں کافی انفارمیشن لے رہے تھے حکومت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس. اس میں یہ بھی تھا کہ کالعدم تنظیم جو ہے نا اس کے ساتھ ان کا دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رابطے بھی تھے، کچھ فنڈنگ کا بھی، فارن فنڈنگ کا بھی معاملہ ہے، کچھ اور سرگرمیاں بھی تھی. اور یہ ہے کہ کوئی پرچم کی بھی حوالے سے جنب حرمت تھی. یہ کئی ایویڈنس آئے تھے اور سیریس نوعیت کے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس تنظیم کے تو پی ڈی ایم کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے رجیم چینج میں سپورٹ بھی کیا تھا اس کو. لیکن وہ اس ایویڈنس جو ہے، شواہد جو ملے تھے وہ بڑے سیریس نوعیت کے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ کے پی حکومت نے بھی اپنے سرکاری ملازمین کو ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت سے باقاعدہ طور پہ روکا ہے. جی
یہ بھی انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی اس میں شرکت نہ نہیں، کرے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تو خیر تحریک انصاف نے جو اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو روکا ہے، صوبائی اسمبلی کے اراکین کو نہیں روکا انہوں نے۔ نہیں، اس پی ڈی ایم کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، کے پی گورنمنٹ نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، سرکاری ملازمین کو باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کے کسی جلسے جلوس میں نہیں جانا ہے، یہ وہاں کی حکومت نے سرکولر جاری کیا ہے۔ نہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں ایک اور ایشو تھا وہ اس پہ تو یہ جو ان پہ الزامات تھے انڈر آبزرویشن 6 months سے، وہ الزامات تھے، اس کے بعد کوئی شواہد سامنے ہے جس کی روشنی میں پابندی لگا دی گئی ہے ان پہ۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ وہاں بہت اہم لوگوں کو بلایا گیا تھا اور خاص کر کے کہا گیا تھا کہ یہ لاہ عمل تیار کریں گے، ایک قومی جرگہ جو ہے وہ پشتون قوم کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی موومنٹ چل رہی تھی جس کو گورنمنٹ نے آبزرو کیا اور پھر یہ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس موومنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس تنظیم نے آپ کو پتہ ہے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے، پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں لوگ، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح موومنٹ تھی۔ پہلے سے جو چیزیں تھی چونکہ وہ شواہد ان کو ملے ہیں تو اس کی روشنی میں اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ کیا افیکٹ ہوں گے اس کے؟ دیکھیں ایفیکٹ تو اس کا جو تنظیمیں کلعدم ہو جاتی ہے وہ کلعدم ہی رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح اپنا نہیں، تو وہ تو آپ کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے منظور پشتین، تو وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیل پی پی بھی اس طرح کوئی پابندی لگ گئی تھی نا تھوڑی بہت، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ جی اصل سوال تو یہ ہے صحیح کہ یہ جو ووٹ بینک ہے اس نے کدھر جانا ہے، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے ووٹر، ایک ہوتا ہے سپورٹر۔ ووٹر تو ہے کہ جس کا آپ کے ساتھ تھوڑا بہت ناراض پارٹی کو کے بجائے آپ کو ووٹ دے گا، ٹھیک ہے، جو اس کو بہتر سمجھے، وہ ووٹر ہے۔ ایک سپورٹر ہوتا ہے، سپورٹر وہ ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو ان کا جو سپورٹر ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی طرف جائیں گے، لیکن جو ووٹر ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے پاس ایک ہی پارٹی ہے وہاں پہ جس کو یہ جوائن کریں گے، کیونکہ ایگریوڈ ہو گیا نا ووٹر اس کا، تو ووٹ بینک تو پھر پی ٹی آئی کو جائے گا اس کا۔ اچھا، پی ٹی آئی ویسے بھی ان کی حمایت کر رہی ہے، مثلا ان کے وکلاء نے جو ہے وہ اپنی خدمات دینے کا اعلان کیا ہے انہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں عدالتی معاملات میں جو ہے پتہ نہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، پہلے تو مخالفت کر رہی تھی پی ٹی آئی والے، اب اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ تو آئی ڈونٹ نو، لیکن جو اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے وہ وزارت داخلہ کے پاس اس قسم کی کوئی ٹھوس شواہد ہے تو پابندی لگائی ہے نا۔ اچھا، یہ معاملہ بڑی دیر سے صرف یہ موجودہ حکومت نہیں، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ منظور پشتین گرفتار ہوئے، کئی دفعہ جو ہے وہ ان کی تقاریر کا نوٹس لیا گیا، ان کے اقدامات کا نوٹس لیا گیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا سخت ایکشن لیا گیا ہے۔ جی، اصل میں بعض چیزیں ایسی تھی کہ پہلے تو پارلیمنٹ میں تھے، ان کے ووٹوں کی بھی ضرورت پڑتی اور دوسری بھی کوئی معاملات تھے، لیکن اب یہ ہے کہ یہ چونکہ جو ابھی الزامات سامنے لگائے گئے ہیں، بلکہ آپ کے پریس کانفرنس بھی کی تھی نا تارڑ صاحب نے، تو وہ میرے خیال میں سیریس نوعیت کی تھی۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا یہاں چونکہ وہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہے، اے این پی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، انہوں نے بھی ان کے وہاں ان کو دعوت نامہ ملا تھا اور انہوں نے بھی ان کے اجتماع میں یا گرینڈ جرگہ جو تھا اس میں شرکت کی حامی صاحب بھری دیکھیں تھی۔ وہ اس وقت دعوت نامہ دیا جب یہ کلعدم تنظیم نہیں تھی، ٹھیک، تو پھر تو وہ جا سکتے تھے، جب کلعدم ہو گئی ہے اب جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ کلعدم ہونے کے بعد اگر کوئی جاتا ہے تو پھر وہ ان پہ ایکشن ہو سکتا ہے۔ جی، ٹھیک، وہ تو اس وقت تو کلعدم نہیں تھی نا جو دعوت نامے دی گئے تھے۔ ٹھیک، اچھا چونکہ خیبر پختونخوا میں خاص کر کے وزیرستان کے علاقہ میں دہشت گردی کے بھی واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اوپر سے یہ ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، بلکہ اس میں وہ ٹی ٹی پی والوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب یہ ان کے ہو رہا تھا تو 5 دن کے لیے، 1 ہفتہ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ جی، تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو کالعدم قرار دینے کے بعد کیا صورتحال تو بنے گی؟ حکومت نے تو اسی چیز کو ایک سے ساتھ لنک کیا ہے نا، اچھا، کیونکہ آپ کے ساتھ روابط ہے تو آپ کو اتنا ریلیف دے رہا ہے نا، یہی تو لنک ہے اس کے ساتھ، ایک الزام یہ بھی ہے نا۔ ٹھیک ٹھیک، ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ہم خیبر پختونخوا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم ایشوز سرحد پار سے ہے لیکن پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ لنک کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کے انتخابات. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جتنے بھی انتخابات ہوئے وہ ہائی جیک ہوتے رہے اور وہاں کے عوام کو جو ہے وہ ان کے جذبات اور ان کے جو بھی معاملات ہیں اس کو کبھی بھی جو ہے کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. وہ ایک جد و جہد کر رہے ہیں اپنی آزادی کی لیکن اس کو دبانے کی ہر ممکن انڈیا نے کوشش کی اور یہ ڈھونگ رچا کر جو ہے انتخابات کروائے جاتے ہیں وہاں اور پھر خود ساختہ سے جو ہے وہ وہاں نمائندے جو ہیں وہ اپنی مرضی کے منتخب کروا کے جو ایک آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے. حالانکہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس اور وہ اس کا اظہار قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ان کی جد و جہد کو ہم سلام بھی کرتے ہیں. اس پر ہم تھوڑے گفتگو کریں گے کیونکہ جو اسپیشل سٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا جب سے اسے ختم کیا گیا اس کے بعد یہ پہلے الیکشن تھے اور اس میں مودی گورنمنٹ کو جو ہے وہ عبرتناک شکست ہوئی ہے. تو اس پر جی فاروق بنگئی صاحب بتائیے گا کہ چونکہ خصوصی سٹیٹس ختم ہونے کے بعد یہ پہلے الیکشن تھے اور بڑے اہم الیکشن تھے اور مودی تو اس پر بہت ڈینگے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ جی کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ اٹوٹ انک کا تو خیر پہلے سے وہ کہتے ہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ اب صورتحال بالکل بدل گئی, اب یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب ان نتائج کی روشنی میں آپ بتائیے گا کہ کیسا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ یہ سب بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ انتخابات ہو تو نام نہاد ہم دیکھتے جی نام نہاد تھے اور حکومت بھی کٹ پتلی ہوتی تھی وہاں پہ, لیکن انہوں نے جو ایک رشتہ جوڑا تھا خصوصی جو ہے نا سٹیٹس کو ختم کرنے کے بعد تو اس اٹوٹ ٹنگ نے تو انہیں انتخابات میں اور اٹوٹ ٹنگ کا جو ہے نا وہ جو تھا اس کو ٹوٹ دیا ہے, بالکل توڑ دیا اس رشتے کو بھی. کیونکہ یہ جو انتخابات کا نتائج ہے ابھی تک اس میں آپ دیکھیے نا کوئی 90 کی سیٹیں ہے +5 جو ہے نا وہ ریزرو ہوتی ہے, اس میں 42 میرے خیال میں نیشنل کانفرنس کو ملی ہیں اور 6 سیٹیں جو ہے وہ کانگریس کو, یہ ان کا 49 تک بن جائے گی. اور مودی صاحب کو تو صرف 29 سیٹیں ملی ہے, وہ بھی اس علاقے سے ملی ہے جہاں پہ ہندو اکثریت آبادی ہے اور وادی سے تمام سیٹیں یہ جیت کے آئے ہیں. اب انہیں انتخابات کا ہم جب تجزیہ کرتے ہیں تو سر یہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے, بیلٹ ایجیٹیشن ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم جیتیں گے تو اس فیصلے کو ریورس کریں گے, تو ریورس کرنے کا ایک مینڈیٹ بھی ہے. ٹھیک, ہاں ابھی ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, وہ ایزیلی اپنی حکومت بنا لیں گے. اچھا نہیں, یہ تو ان کی فیڈرل گورنمنٹ نے خصوصی سٹیٹس ختم کیا تھا نا, تو اگر وہاں حکومت کانگریس کی اور ان کے اتحادیوں کی بن جاتی ہے تو کیا وہ خصوصی سٹیٹس اپنے طور پر ختم کر سکتے ہیں؟ سر وہ اپنے جو کمپین چلا رہے تھے اس میں انہوں نے اس پوائنٹ پہ رکھا ہے اور اسی پوائنٹ پہ تو الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے الیکشن کمپین کا حصہ بنایا تھا جی, کیا اس فیصلے کو ہم ریورس کریں گے. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ وفاق کی مرضی کے خلاف وہاں یہ خصوصی سٹیٹس جو ہے یہ بحال کر سکتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی آئینی اختیار ہوگا تو انہوں نے پوائنٹ رکھا ہے نا, کوئی آئینی اختیار ہوگا تو تبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو فیصلے کو ریورس کریں گے. ٹھیک, اچھا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے امپیکٹ کیا آئیں گے, ان کی جد و جہد پر کیا امپیکٹ آئے گا اور خاص کر کے جد و جہد تو جاری ہے جی, کیونکہ جو وادی ہے وادی سے ان کو زیادہ سیٹیں ملی ہے اور وہاں پہ اس کے مطلب ہے کہ انڈیا کے خلاف اب بھی جد و جہد آزادی جاری ہے, اس پہ تو کوئی مطلب ہے کہ وہ تو متاثر نہیں ہوگی, وہ تو برقرار ہے ابھی بھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو عبرتناک شکست ہوئی ہے مودی کو تو وہ بہت اس کے لیے ایک دھچکا ہے مودی گورنمنٹ کے لیے خاص کر کے, کیونکہ یہاں تو یہ نام نہاد ہائی جیک کر کے حکومت بنا لیتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا. عالمی سطح پر کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل ہوگا سر, ایک مینڈیٹ ملا ہے ان کو, مینڈیٹ ملا ہے نا, اس مینڈیٹ کا تو احترام ہوگا. ویسے تو بے شمار قراردادیں بھی موجود ہیں اور وہ ان کے اصولوں پر مبنی مطالبات بھی ہیں اور وہ جینون اپنی آزادی کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں,
لیکن عالمی اداروں نے، نہ اقوام متحدہ نے کبھی اس کا نوٹس لیا اور نہ کسی دوسرے ادارے نے. لیکن اب جو ایک نئی سچویشن بن گئی ہے وہاں، ایک خاص ووٹ ایک مقصد کے لیے لوگوں نے وہاں دیا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی عالمی اداروں کو بھی اس میں؟ دیکھیں جی، اب پہلے ان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یو این ریزولوشن کے حوالے سے ہم بھی مسئلہ اٹھاتے رہے ہیں نا جی. لیکن اب یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو منتخب لوگ ہیں، اگر وہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے تو اس کی زیادہ مطلب ہے کہ اہمیت ہے. جی ٹھیک. اچھا، وہاں چونکہ آپ کی اسٹڈی کافی ہے، وہاں مختلف ان کے ریاستوں میں جو ہے وہ اس قسم کی موومنٹس چل رہی ہیں، اور یہ اس کو اگر لنک کریں انتخابات کے نتائج سے تو وہاں بھی کوئی افیکٹ آئے گا؟ ہاں، اس طرح ہے کچھ. جی. کافی چیزیں ہیں مودی کے جو پالیسیاں ہیں، کافی پالیسیاں ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں، اور اس سے بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ ایک بغاوت کی. لیکن اس وقت آپ کے چونکہ وہاں کا فارن منسٹر پاکستان آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس موقع پہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں یہ بات، کیونکہ یہ انڈیا کا وتیرہ رہا ہے کہ جب آپ کا فارن منسٹر وہاں جاتا ہے تو وہ پروپیگنڈا کرتا ہے وہاں کے بارے میں. لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی میڈیا سے ایسی کوئی بات چلی جائے، ورنہ ہم چاہے تو ایسا ہی نہ دکھائیں گے کہ اس کو بھی یاد آئے گا. ٹھیک. اچھا خان صاحب، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہیے. تحریک انصاف نے اپنے اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کو تا حکم ثانی جو ہے وہ احتجاجی مظاہروں، جلسے جلوسوں میں شرکت سے منع کر دیا. کیوں؟ میرے خیال میں گرفتاری. اچھا. ہاں، ایک تو گرفتاری ہے، ٹھیک. ورنہ اور کوئی تو کوئی جواز نہیں بن سکتا ہے کہ آپ کسی کو منع کریں، کیونکہ لیڈر نے، منتخب نمائندوں نے نہیں ورکر کو نکالنا ہوتا ہے. جب وہ آئیں گے تو ورکر فالو کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ جو اس وقت آئینی ترامیم کا ایشوز چل رہا ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ایکشن لیا گیا کہیں ہوگا. اس کو اٹھانا لیا جائے، پھر اس کو. میاں صاحب، یہ جو ترامیم کا ایشو ہے نا، یہ بہت جوش و خروش سے جاری حکومت کی طرف سے، ایک قسم کی کمپین ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ اس کو وہ اہمیت دی جا رہی ہے جو اہمیت رجیم چینج کو دی گئی. ایسے ہی ہے. بالکل اس طرح، بالکل فل سوئنگ سے حکومت جو ہے نا اس پہ کام کر رہی ہے، اور حکومت اپنی تمام مشکلات کی جو شافی علاج ہے نا وہ ان ترامیم میں ڈھونڈ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، درست کہتے ہیں آپ. دیکھیں اس وقت ساری حکومت جو ہے نا وہ اس کو کوئی کام نہیں ہے، اور وہ صرف ایک ہی ایجنڈے پہ لگی ہوئی ہے کہ ہر صورت ترامیم یہ کروانی ہے. اور ایسے لگ رہا جیسے جس طرح وہ جن کی جان جو ہے طوطے میں ہوتی ہے نا، اس حکومت کی جان جو ہے نا وہ اس آئینی ترمیم میں لگ رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی تب ملے گی اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی. انہوں نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا اس آئینی ترمیم کو. اور پتہ نہیں اگر یہ، اچھا چلیں آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ کیا مخالفین جو ہے یا اپوزیشن جو ہے ان کی سیاست دفن ہو جائے گی؟ کیا ہوگا؟ نہیں جی، ترمیم جو ہے نا اس کے راستے میں کافی رکاوٹیں بھی ہیں، اور کافی بورڈ لگی ہوئی ہیں کہ آگے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور خطرناک بورڈ بھی ہے، اور آپ مناسب مطلب ہے آپ ناگوار نہ گزرے آپ کے مزاج گرامی پہ تو سپیڈ بریکر بھی ہے کافی. تو اتنا آسانی میں سی بھی یہ کام ہونے والا نہیں ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ترمیم کر دی تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا تمام مشکلات سے، سیاسی مشکلات سے جو پارلیمنٹ میں سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، یا دیگر مطلب ہے کہ جگہوں پہ ان کو. اور اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ اپنی سہولت کاری کے لیے جو ہے آئینی ترمیم کریں. پبلک کا تو اس سے کوئی ایشو نہیں. نہیں سر، وہ تو اپنی بقا کے لیے اس کو شربت فولاد سمجھ کے کر رہے ہیں. صحیح. وہ سمجھتے ہیں اس میں ہماری بقا ہے. صحیح. اچھا، لیکن ڈاکٹر خان صاحب بات یہ ہے کہ حکومتیں جو مرضی کر لیں اور معاملہ جو مرضی، ایک پبلک ہوتی ہے اور پبلک کا اپنا ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور ان کے اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر تک معاملات کو چلا نہیں سکتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک میں یہ ترامیم جو ہے قابل قبول ہوں گی؟ سر پبلک تو آپ نے دیکھا بھی کشمیر کی بات ہو رہی ہے، پبلک وہاں پہ ہمیشہ آپ نے پتہ نہیں کتنے سال سے وہاں جو مرضی اپنی مرضی کی حکومت لاتے ہیں. پبلک نے وہاں کیسا فیصلہ دے دیا. ٹھیک. ہمارے یہاں انتخابات میں پبلک نے جو فیصلہ دیا ہے یہ متوقع تو نہیں تھا نا اس طرح فیصلہ.
بالکل ایسے ہی ہے. لیکن کل وفاقی کابینہ کا بھی اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں جو ہے مختلف ملکوں کے ساتھ ہونے والے ایم او یوز کی توثیق کی جائے گی اور قانون سازی کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے جائیں گے. شاید کچھ قانون ٹیبل کیے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کل دیکھیں گے کہ اس بارے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.